अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पेशावर हाई कोर्ट ने आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट से मुतालिक दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है और साथ ही साथ ये बात भी तय हो गई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था, इलेक्शन कंटेस्ट ना करने की वजह से उनकी अपनी ज़ाती हैसियत में बतौर पार्टी कोई नुमाइंदगी वहाँ मौजूद नहीं थी। बाकी पीटीआई के जो लोग थे, आज़ाद उम्मीदवार, वो उसमें शामिल हुए थे। लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट से जिस रिलीफ की तवक्को कर रही थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अब उनको नहीं मिला है। अगली उनकी हिकमत अमली क्या होनी है, वो किस तरह अब रुजू करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है। लेकिन इसके सियासी जो मज़मरात हैं और असरात हैं वो क्या होंगे, आज के प्रोग्राम में इस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। IMF का वफ़द पाकिस्तान आ चुका है और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनकी जो टीम है उसके साथ IMF के वफ़द का तारुफ़ करवाया गया, मुज़ाकरात का दौर हुआ। अब तक जो काम किया है पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान ने, उसको बड़ी हद तक तसल्ली बख्श करार दिया गया है। लेकिन ज़राए के मुताबिक IMF ने जो खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, उसको सस्ती गैस देने पर एतराज़ उठाया है और ये तवक्को की जा रही है कि अब तक की प्रोग्रेस को लेकर जो $1.1 अरब का पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत जो आखिरी किस्त बचती है उसके भी जल्द इजरा हो जाएगा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान अपना $6 अरब का एक तवील मुद्दती प्रोग्राम भी IMF के साथ लेकर चलना चाह रहा है। उसकी शराइत क्या होंगी, उसके असरात क्या होंगे, बज़ाहिर तो बड़ा दबंग अंदाज़ लगता है पाकिस्तान के नए जो मुशीर ख़जाना हैं उनका, लेकिन अमली तौर पर कितना आसान है कि ये टैक्सेशन, टैक्स बेस को बढ़ाना और टैक्स नेट को बढ़ाना, ये कितना आसान है और इसके लिए कौन कौन से चैलेंजेस का उनको सामना होगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सेनेट के जो ज़िमनी इंतखाबात थे वो आज हो गए हैं, पोलिंग हुई है सूबाई असम्बलियों में भी, कौमी असम्बली में भी, और बज़ाहिर जो पहले जो जमातें थी जिन्होंने नशिस्तें छोड़ी थी वो वहीं पे कामयाबी उनकी नज़र आ रही है। बहरहाल तमाम मामलात में हम बात करेंगे। ज़रताज गुल साहिबा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की MNA हैं, PTI की रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। ज़रताज साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ उजलत के बायस हुआ? उजलत में ही सोचे समझे बग़ैर, होमवर्क के बग़ैर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बने, फिर आपने सीटों का क्लेम भी किया और अब ये दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट से मुस्तरद हो गई, तो ये नाक़िस सियासी हिकमत अमली का नतीजा है? देखिए, अब पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था और ये नहीं कहा जा सकता कि ये बेंच भी कोई इन्फ्लुएंस हुआ है या उसने फ़ैसला किसी दबाव के तहत दिया है या किसी तरगीब के तहत दिया है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट से अब तक PTI को रिलीफ ही मिलता रहा है और इसीलिए वो उन्होंने रुजू भी पेशावर हाई कोर्ट में किया था। और 5 रुकनी बेंच है, एक जज होता तो शायद कोई बात और हो सकती थी। बज़ाहिर यही लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी। नंबर 1, उन्होंने इलेक्शन से पहले ये नहीं सोचा कि हमें किसी पार्टी में फ़ौरी तौर पर इत्तेहाद करके या इल्हाक करके जो भी सूरत है उसी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर ये उनको अंदेशा था कि जो लोग दरख्वास्तें PTI के दे चुके हैं या PTI मेंशन कर चुके हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, तो वो एक आध उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या जिस पार्टी से उनका इरादा था उससे खड़ा करके और कोशिश करते कि वो सीट जीत के उस पार्टी को इस काबिल बनाते कि वहाँ जब शमूलियत हो तो किसी को एतराज़ ना हो। ये उन्होंने नहीं किया। ख़ुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इनकी इत्तेहादी थी, वहदतुल मुस्लिमीन इनकी इत्तेहादी थी, लेकिन पहला मुआहदा इन्होंने एक नज़रियाती ग्रुप से किया जो भाग ही गए फ़ौरी तौर पर, और फिर ये कोशिश करते रहे पार्लियामेंटेरियन जो जनाब महमूद ख़ान और परवेज़ खटक साहब ने बनाई थी, वो काम नहीं चला। फिर जमात इस्लामी से ये बातचीत करते रहे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये इलेक्शन के बाद इन्होंने की हैं। इलेक्शन से पहले अगर साहबजादा हामिद रज़ा साहब अपनी जमात के सिंबल पे खड़े हो जाते, उनकी जमात भी मौजूद थी, उनकी सिंबल भी मौजूद था और वो कामयाब भी हो गए,
تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. اور یہ سارا کچھ ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہوا ہے جس کی باغ ڈور ملک کے قابل ترین وکلاء کے ہاتھ میں تھی. اب گوہر علی خان صاحب یا علی ظفر صاحب یا لطیف کھوسر صاحب یا شیر افضل مروت صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کے بارے میں بابو رحمان صاحب اور بھی لوگ، ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قانون کو نہیں سمجھتے، کوئی مسٹیک کر گئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی ناقص حکمت عملی ہوئی ہے جس کا خمیازہ آج انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن بہرحال پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. لیکن یہ بات ہم زرتاج گل صاحبہ سے کیوں نہ پوچھ لیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے یہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا، اور یہ فیصلہ آپ الیکشن سے پہلے آپ کی قیادت کیوں نہیں کر سکی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور مجلس وحدت المسلمین جب آپ نے پہلے اڈاپٹ کی تھی، جن کی نمائندگی موجود ہے، تو اس سے رجوع کیوں کیا گیا؟ اس کو چھوڑ کے سنی اتحاد کونسل کی طرف آپ کیوں گئے؟ کیا پارٹی کے اندر اختلافات سامنے آ گئے تھے؟ زرتاج صاحبہ. جی تھینک یو ارشاد عارف صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے پورے 12 کروڑ ووٹر کا اور 25 کروڑ عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے 8 فروری کو ظلم اور جبر کے باوجود عمران خان کو اور اس کے نمائندوں کو جو 200 سے زیادہ نشان کے اوپر لڑ رہے تھے، آپ نے ہمیں جتوایا. وہ ٹھیک ہے کہ فارم 47 کے ذریعے 49 کے ذریعے ابھی تک فیصلے ہو رہے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، لیکن 8 فروری کو تو ووٹ ہمیں پڑا. پھر میں MWM کے علامہ ناصر صاحب کا اور سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ صاحب کا، دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مشکل وقت میں بہت سارے لوگ، ہماری پارٹی کے لوگ بھی چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ دونوں نے اپنی اپنی پارٹی کے باوجود آپ نے حق سچ کا ساتھ دیا، آپ نے خان صاحب کا ساتھ دیا. اب جہاں تک بات آتی ہے کہ ہمیں کیا فیصلے کرنے چاہیے تھے، ارشاد عارف صاحب آپ خود سمجھدار ہیں، اس ملک میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 2 سال کے ساتھ ہوا ہے اور رجیم چینج کے بعد، چادر 4 دیواروں کو ہمارے پامال کیا گیا، خواتین کے سروں سے چادریں ہماری کھینچی گئیں، ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو RO کے دفتر نہیں جانے دیا گیا. آپ تو یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں اس وقت کیا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. مسئلہ یہ کہ فیلڈ کے اندر کون سا ہمارا لیڈرشپ موجود تھی، ہماری کون سی پارٹی کے لوگ موجود تھے. ہمیں تو ایک ڈرائنگ روم تک میں بیٹھنے کی پرمیشن نہیں تھی، جہاں جاتے تھے 25 اور 30 FIR ہمارے پر ہو جاتی تھی. کبھی دہشت گردی کی، کبھی ٹیوب لائٹ چوری کی، کبھی اسٹریٹ لائٹس کی، کبھی میری طرح گائے چوری کے پرچے کے جو ہے وہ پرچے ہو جاتے تھے. RO کے دفتر کے سامنے ہمارے نو گو ایریا بنا کے ہمارے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھایا گیا. جس ٹائم یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے کہاں پہ ہمیں جانا چاہیے، کیا ارشاد عارف صاحب ہم نے کوئی خوشی سے فیصلے کیے ہیں؟ کیا ہمیں بڑا شوق تھا؟ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، تھی اور رہوں گی. سوال یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہ تو سب جو ہوا وہ ہو گیا، اس کے بعد آپ جیت کے آ گئے، جیتنے کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کرنا تھا نا. اب وہ جو ارشاد صاحب کا بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ MWM ایک ایسی جماعت تھی جس کی نمائندگی قومی اسمبلی میں موجود تھی، اور اس کی بیس پہ جو قانونی حجتیں وہ جاتی ہیں، آپ کو ریزرو سیٹس مل جاتی. آپ نے ایسی جماعت کا انتخاب کیوں کیا کہ جس کی نمائندگی موجود نہیں ہے؟ یہ تو سب جو ہوا وہ 8 فروری سے پہلے ہوا، اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں. نہیں فیصل 8 فروری کو تو پہلا ایپیسوڈ تھا. 2 سال سے جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کی لیڈرشپ سے جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہ تو 8 فروری تک پہلا ایپیسوڈ تھا. 8 فروری کے بعد کون سا ظلم اور جبر کا سلسلہ رکا ہے؟ آج بھی ہمارے گجرانوالے سے ایک کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کے اندر جو ہے زبردستی ہرا دیا گیا. وہ یہاں پہ سینٹ میں ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو، پیچھے ری کاؤنٹنگ میں ان کے چیف پولنگ ایجنٹ کو اور ان کو خود وہاں پہ بیٹھنے نہیں دیا گیا، اور آج ان کو جو ہے کوئی 3700 کی لیڈ سے جو ہے وہ ہرا دیا گیا. دیکھیے ظلم اور جبر کا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے. میں فیصل بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھی، ہوں اور رہوں گی، جینا مرنا میرا اسی پارٹی کے ساتھ ہے. خان صاحب کو 31 سال کی 2 دن کے اندر سزا دی گئی. ان کی بیگم کے صاحبہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ، اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ، عمر چیمہ صاحب کے ساتھ، عالیہ حمزہ کے ساتھ، عائشہ بھٹا کے ساتھ، یہ ہمارے کارکنان ساتھ جو ابھی تک ہو رہا ہے، ہم ابھی بھی ہر روز جو ہے وہ پیشیاں بھگتاتے ہیں. تو اس کے بعد جو پارٹی کے حق میں بہترین فیصلے تھے وہ کیے گئے. میں کہتی ہوں ہم کوئی بھی دروازہ کٹکھٹا دیتے، آپ چھوڑ دیں مخصوص نشستوں کو بھی چھوڑ دیں، آپ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی چھوڑ دیں. میں صرف یہ کہہ رہے جو ہم ڈائریکٹ الیکٹڈ نمائندے آئے ہیں 8 فروری کو، جو عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے،
کیا وہ ہمارے حق میں فیصلہ قبول کیا گیا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو انصاف دیا، رات کے وقت آپ کو انصاف دیا، پشاور ہائی کورٹ آپ کے لیے رات کو لگی اور اس وقت کے چیف جسٹس نے نوٹس لیا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس کو بعد آپ کہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا تھا؟ بنیادی سوال یہ ہے، جو اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب آپ یورپین یونین کو خط لکھنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے وہ واپس لیا جائے. اچھا فیصل، دو سوال ہو گئے. سب سے پہلے تو یہ کہ جب چیف جسٹس صاحب نے رات کو میرے لیے کورٹ کے دروازے کھولے تو میں قانون کے آئین کی پاسداری کر کے کورٹ میں سرنڈر کر رہی تھی. نہ میں چور ہوں، نہ میں نے ڈاکے ڈالے، نہ میں نے کرپشن کیے، نہ میں نے پاکستان کے آئین کو قانون کو توڑا ہے. لائلسٹ ہوں، پاکستان چھوڑ کے کہیں جانا بھی نہیں ہے، تو پاکستان کے آئین کو قانون کو مانتے ہوئے میں نے کورٹ کے اندر سرنڈر کیا. اب وہاں پہ میرے لیے انصاف کا دروازہ کھلا، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، اس لیے تو ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا. یہ بالکل میں نے نہیں کہا کہ آج جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے میں اس کے کمپیریزن میں کہوں کہ جب آج ہمیں انصاف نہیں ملا تو وہ غلط ہے. میں تو اس کی بات کر رہی ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے اور باقی جماعتوں کے لیے ہمیں آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں، آپ ہمیں غدار کہتے ہیں، آپ ہماری پارٹی کو اور ہمارے کارکنان کو لیڈر سے لے کر ابھی تک آپ ہمیں 9 میں فریم کر کے فکس کر رہے ہیں، اور آپ ہم سے آئینی قانونی اور بنیادی حقوق چھین رہے ہیں، ہم سے سیاست کا حق بھی چھین رہے ہیں، ہم سے بولنے کا اور ووٹ لینے کا حق بھی چھین رہے ہیں، ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. وہاں پہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این کو اور باقی جماعتوں کو ہماری سیٹوں کے اوپر بندر بانٹ کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی. ہمارے مائنارٹیز پر اور ہماری خواتین کا حق پہ ڈاکہ ڈال کے ذرا بھی شرم نہیں آئی. میں تو ان کی بات کر رہی ہوں کہ وہ اپنا حصہ ونڈ لینے کے لیے جیسے کوئی خیرات میں چیزیں مل رہی ہوں. وہ تو کچھ لوگوں نے کہا نا کہ ان کو ٹکٹیں دے دیں، ان کے پیٹ اور ان کا لالچ جو ہے وہ نہیں بھرنا. بہرحال یہ آج بلیک ڈے ڈیموکریسی کے لیے کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این سو کالڈ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک جماعتیں کہتی ہیں، لیکن انہیں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے. باقی ایک سیکنڈ ضمنی سوال یہ جو آپ فرما رہے ہیں، جب وہ سیٹیں آپ کو نہیں ملیں تو وہ سیٹیں خالی تو نہیں رکھی جا سکتی. لازمی بات ہے کہ وہ باقی جماعتوں میں تقسیم ہوں گی. آپ کا خیال ہے کہ وہ 70 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ اگلے 5 سال تک خالی رہیں؟ دیکھیں، جس ٹائم ہم نے جب ہمارے پاس رجیم چینج کیا گیا تھا نا ارشاد عارف صاحب، جب ہم نے استعفے دیے تھے تو ایوان کو پورے 16 مہینے چلایا گیا. بڑے کم جگہوں پہ بائی الیکشن ہوئے، تب بھی ایوان چل رہا تھا نا، اپنی مرضی کے فیصلے چل رہے تھے. ہماری سیٹوں پہ بندر بانٹ کرنے سے ان کا ایوان جو ہے نا وہ زبردستی پورا ہو جاتا ہے. باقی اس کے آئینی لکونہ ہو سکتے ہیں، کوئی وہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی سکم ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ضرور بات ہو سکتی ہے. غلطی آپ کی ہے، میں نے یہ نہیں کہا. زرتاج صاحبہ، اب ایوان کا کیا قصور ہے؟ ایک آئینی تقاضا ہے، اس کو تو پورا ہونا ہے. اب سنی اتحاد کونسل میں آپ لوگ گئے، وہ ایک پولیٹیکل مسٹیک آپ کہہ لیں، مس کیلکولیشن کہہ لیں. یہ ہے فیصل، ایوان کا قصور یہ ہے کہ جب پورے پاکستان میں 2 سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اور لیڈرشپ کو، عمران خان کو ختم نہیں کیا جا سکا، جب عوام نے پھر بھی 8 فروری کو جا کے عمران خان کے بھی بیلٹ باکس میں اور ان کے نمائندوں کو 200 سے زیادہ نشان کے اوپر، چاہے چمٹا تھا، چاہے جوتا تھا، چاہے انناس تھا، چاہے کھجور تھا، چاہے بینچ تھا، جب اس نشانے کے اوپر بینگن تھا، اس کے اوپر ہمیں جتوایا نا، اور حلف نامے میں جب حلف لیا نا کہ ہم آئین سے اور قانون سے اور اس ملک کی وفاداری لگے ہیں، تو جھوٹا حلف لیا. ایوان کا یہ قصور ہے والوں کو زبردستی وہاں پہ حلف لے دیا، اگر ان کو کرسی کے اوپر بٹھا دیا گیا، لیکن لٹکے ہوئے چہرے ابھی بھی ہیں، خفا چہرے ان کے ابھی بھی، کہ ان کو والی بات کا جواب دے دیں. مینڈیٹ نہیں دیا، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا. آپ اس حد تک کیوں جا رہے ہیں بقول وزیر اطلاعات؟ آپ اس حد تک کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھا، اب آپ یورپین یونین کو لکھ رہے ہیں. کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے؟ کیا یہ وطن دوستی ہے؟ اچھا، جہاں تک انفارمیشن منسٹر کی بات ہے نا، دیکھیں فیصل، انفارمیشن منسٹر کا کام ہے اپنے وزیر اعظم کا
اپنی کابینہ کا اور اپنی حکومت کی پرفارمنس کے لیے آپ کو یہ کرسی ملتی ہے اور یہ پروٹوکول ملتا ہے, اور پورا میڈیا آپ کے سامنے اسٹیٹ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے. آپ نے اس میں پرفارمنس بتانی ہوتی. اب اگر وہ ظاہری بات ہے پرفارمنس بتانا شروع کرے تو وہ یہ کہیں گے کہ حق کی آواز دبانے کے لیے فارم 47 والوں کو زبردستی الیکشن جتوایا ہے. کیا وہ یہ کہیں گے کہ ایک ہارے ہوئے شخص کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارے ہوئے شخص کو جو ہے انہوں نے وہ بنا دیا گیا ہے, جو ہے وزیر بنا دیا گیا ہے, ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہارے ہوئے شخص کو جو انہوں نے ڈیفنس منسٹر بنا دیا گیا ہے, کیا وہ یہ والی پرفارمنس بتائیں گے؟ تو پرفارمنس وہ یہی بتائیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کیا, پی ٹی آئی نے فلانا کیا ہے. دیکھیں عطا تارڑ صاحب اگر غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں, لوگوں میں سنسنی پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کا کام ہے. کام تو ان کا پرفارمنس دینا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے نہ یورپی یونین کو کوئی خط لکھا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, سراسر ان کا پروپیگنڈا ہے. کیونکہ ان کو اگر پرفارمنس دینی پڑ جائے گی نا تو لوگوں کے سوالوں کا تاب نہیں لا سکیں گے, کیونکہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے نہ کوئی خط لکھا ہے. پاکستان تحریک انصاف تو چاہتی ہے کہ ملک کا پہیہ چلتا رہے, عوام خوشحال ہوتی رہے. اس طرح بندر بانٹ کرسیوں کی کر کے پاکستان کے عوام کی تضحیک نہ کیا جائے, ان کو تکلیف اور آزمائش میں نہ ڈالا جائے. اس لیے یہ تضاد جو ہے ان کو جب بتانا پڑے گا تو یہ سوال وہ شاید وہ دے نہیں سکیں گے. اور جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے, آئی ایم ایف کو تو ایک ہی خط لکھا گیا تھا, اور وہ یہ لکھا گیا تھا کہ جب آئی ایم ایف کا وقت پاکستان تحریک انصاف کو اور خان صاحب کو ملنے کے لیے آیا تھا تو یہی کہا گیا تھا نا کہ ہم آپ کے ایم پروگرام کی سپورٹ بھی کریں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے, لیکن پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. وہی یاد دہانی کرائی تو کیا پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا؟ نہیں ہوا. ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے. کیونکہ وقت کا ایشو ہے. ایک سوال اور کہ جس ایوان کو اور جس حکومت کو آپ غیر آئینی غیر قانونی 47 کے پیداوار قرار دے رہے ہیں, کل آپ کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب ان سے وزیر اعظم سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم مل جل کر چلیں گے, ہماری باتیں مان لی گئی ہیں. پہلے وہ ان کی حلف برداری میں نہیں گئے, صدر کی حلف برداری میں نہیں گئے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب حکومت کے پی کے ذریعے پی ٹی آئی یا آپ کی جماعت جو ہے حکومت کے ساتھ مل جل کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی ہے, کوئی مفاہمتی فارمولہ زیر عمل ہے؟ نہیں, دیکھیے ارشاد عارف صاحب, جہاں تک علی امین گنڈاپور کی بات ہے وہ تو واقعی فارم 45 کے ذریعے عوام کے ووٹ کے ذریعے 8 فروری کو ہی وہ وزیر اعلیٰ بنے کہ پی کے غیور عوام نے اور پاکستان کے غیور عوام نے ہمیں یہ ووٹ دیا ہے. تو وہ تو اوریجنل جو ہے وہ چیف منسٹر ہے. اب چیف منسٹر کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے جب ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جو اب بنی ہے اس میں بھی ابھی تک, اور یہ جو بیچ میں 2 سال نگرانوں کے تھے اور جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, وہاں پہ کہ پی کے کو ان کے حقوق یا ان کو این ایف سی ایوارڈ کا شیئر نہیں دیا گیا. فاٹا کی جو مرچ کیا گیا تھا اس کو جو مرچ کرنے کے لیے اسٹیبلش کرنا تھا اس کے پیسے جو ہے وہ نہیں دیے گئے. اسی طریقے سے جیسے پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ صحت کارڈ سٹارٹ کیا, اب وہاں پہ ہیلتھ کارڈ یکم رمضان کو جو ہے وہ 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس فری سٹارٹ ہوگی, لنگر خانے سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو اگر علی امین گنڈاپور اپنے کے پی کے لیے اور اپنے منصب کے لیے بات کرنے گئے تھے اور اپنے صوبے کے حقوق کے لیے بات کرنے گئے تو وہ تو میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سوال یہ تھا سوال یہ تھا کہ فارم 45 والا وزیر اعلیٰ فارم 47 والے وزیر اعظم سے اپنے مطلب کے لیے مل رہا ہے اور دوسری جانب تو آپ کے موقف کی تردید ہو رہی ہے. بریف کمنٹ کر دیں, یہ تضاد کیوں ہے؟ نہیں, اپنا اس میں اپنا ذاتی کوئی علی امین گنڈاپور اپنی ذاتی کوئی محل کے لیے یا اپنے پیسے لینے نہیں لے گئے تھے. کے پی کے حقوق کے لیے اور عوام کے لیے اپنے این ایف سی ایوارڈ کے تحت اپنا شیئر لینے گئے تھے. بہت شکریہ. سینٹ کے ضمنی انتخابات میں یوسف رضا گیلانی ایک مرتبہ پھر سے سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالقدوس بزنجو صاحب بھی منتخب ہو گئے ہیں, اور جو اب تک نتائج آئے ہیں اس کے مطابق ارشاد صاحب, یہ کیا ریہرسل تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ایم این اے الیکٹ ہوتے ہیں اور وہ سینٹ کی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ سے اب سینیٹر بن گئے ہیں اور اب غالباً نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ یہ سارا قصہ کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا اس ساری پریکٹس کا؟ دیکھیں, جب الیکشن ہوئے ہیں جنرل الیکشن 8 فروری کے, تو اس وقت تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان نہ کوئی اتحاد ہوا تھا, نہ معاہدہ ہوا تھا, نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی. اور گیلانی صاحب کی جو مدت تھی سینٹ کی وہ 14 مارچ کو ختم ہو رہی تھی, تو وہ منتخب ہو گئے. جب منتخب ہوئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جناب میں سینٹ میں رہوں یا قومی اسمبلی میں. اجلاس
بلا لیا گیا، انہوں نے مناسب سمجھا کہ قومی اسمبلی میں جیسے میرے گیلانی صاحب ریٹائر ہونے والے سینیٹرز میں سے نہیں تھے؟ نہیں شامل تھے، اس میں شامل تھے. صحیح. تو اس لیے انہوں نے وہ قومی اسمبلی کی ریٹین کی. جب معاہدہ ہو گیا دونوں پارٹیوں کے درمیان اور سینٹ کے چیئرمین کی جو منصب ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا گیا، تو اب میرا خیال ہے گیلانی صاحب کو زرداری صاحب کی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی کہ آپ چیئرمین سینٹ ہوں گے، ہمارے امیدوار ہوں گے. تو اس لیے وہ دوبارہ سینٹ میں آ گئے ہیں. اب یہ گیلانی صاحب کی قسمت ہے کہ اب گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہوتے ہیں. ابھی جو ارشاد صاحب ایک کنفیوژن یہ ہے جی کہ گیلانی صاحب ایم این اے بن گئے جی اور انہوں نے سینٹ کی نشست چھوڑ دی جی اور وہ نیشنل اسمبلی میں گئے. اب جب وہ ضمنی الیکشن میں دوبارہ منتخب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹینیور تو ابھی باقی تھا نا، ابھی انہیں تقریباً 3 سال اور کرنے ہیں. جی جو لوگ 6 سال مکمل کرنے کے بعد نہیں، جب بھی سینٹ کا ممبر منتخب ہوگا وہ اگلے 3 سال کے لیے ہوگا. ہاں وہ نہیں ہوگا کہ اگر 6 مہینے پہلے یا 7 مہینے پہلے ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ صرف اس عرصے کے لیے نہیں ہوگا، وہ ہو گیا ہے اب. جی. اور یہ اس دن ہوئے ہیں یعنی جو اگلی ٹرم شروع ہو رہی ہے جی وہ 3 سال کے لیے ہوں گے یا 6 سال کے لیے ہوں گے. ٹھیک. یہ اور اب ارشاد جو مسئلہ ہے ان کے لیے یہ ہوگا کہ اگر انوار الحق کاکڑ صاحب آ گئے، پارٹی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے فرمائش کی کہ جناب مجھے چیئرمین سینٹ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں آپ خود کہتے ہیں کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں جناب زرداری صاحب. یہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے نا، پیپلز پارٹی. گیلانی صاحب اسی پارٹی کے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. تو اگر بلوچستان میں وہ عبدالقدوس بزنجو کو اور زہری صاحب جو تھے ان کے اور ان کے اپنی پارٹی کے دوسرے لوگ، پرانے لوگ جو تھے، ان کو نظر انداز کر کے جناب سرفراز بگٹی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں تو وہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہو. یہ ایک امکان موجود ہے. بزنجو صاحب بھی سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں ارشاد صاحب. جی بزنجو صاحب، عبدالقدوس بزنجو صاحب سینیٹر منتخب ہو گئے اب ہیں. ہو گئے ہیں نا، لیکن وہ تو شامل پیپلز پارٹی میں سینیٹر بننے کے لیے نہیں ہوئے تھے. پیپلز پارٹی میں تو وہ شامل ہوئے تھے اور زہری صاحب بھی، ثناء اللہ زہری صاحب بھی شامل ہوئے تھے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. اور ان کے اپنے جو پہلے سے موجود تھے لوگ، پارٹی کے کوئی صدر تھا بلوچستان کا، کوئی جنرل سیکرٹری تھا، کوئی جالا تھا پرانا ماریں کھانے والا، وہ تو سارے کے سارے پیچھے رہ گئے نا جی. دیکھتے رہ گئے، جس کو کہتے ہیں دیکھتے رہ گئے. اور اس کے بعد سرفراز بگٹی صاحب آئے اور آگے وہ چھا گئے اور وزیر اعلیٰ بن گئے، وہ مزے لے رہے ہیں. ڈاکٹر آصف کربلا ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آنریبل سینیٹر ہیں، مسلم لیگ نون کے بڑے کلیدی رہنما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہمیں بریفلی یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ نے سینٹ کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے اور آپ کو سینٹ کی ٹکٹ مل رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فیصل عباسی صاحب اور السلام علیکم جناب محترم ارشاد احمد عارف صاحب. وعلیکم السلام. دیکھیے جہاں تک سینٹ کی بات ہے، میں پہلے بھی آن ریکارڈ ہوں، میں آپ کے پروگرام کی توسط سے بھی یہ دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ نہ انٹرسٹڈ ہوں، نہ میں اویلیبل ہوں، اور نہ ہی میں نے اپلائی کیا ہے اور نہ ہی میں نے اپلائی کرنا ہے سینٹ کے لیے. اچھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا طبیعت اور مزاج اب سیاست سے بالکل اوبھ گیا ہے، آپ سیاست اب کرنا ہی نہیں چاہتے، یا کوئی اور وجہ ہے، یا پارٹی سے بدظن ہیں آپ؟ نہیں، سیاست میں ضرور کرنا چاہتا ہوں ارشاد احمد عارف صاحب، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پارٹی میں کچھ ایسے لوگ جن کو میں نے ہمیشہ ایک لفظ دیا ہے پولیٹیکل ٹاڈلرز آ گئے ہیں. اچھا. اور آپ دیکھیے نا کہ یہ وہ جماعت تھی جو کبھی وفاق میں بھی اور چاروں صوبوں میں حکومت بناتی تھی نواز شریف صاحب کی قیادت میں،
2/3 मेजॉरिटी के साथ, कभी सिंपल मेजॉरिटी, कभी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ। जी। आज ये सूरत हाल है कि ये जमात जो है अनफॉर्चुनेटली, और मेरा दिल दुखता है कि ये सुकड़ कर एक सूबे के लेवल तक आ गई है, और वहाँ भी जो मामलात हैं आपके सामने हैं। तो मैं देखिए, मैं हमेशा इरशाद मदारिस साहब, मेरी तरबियत कुछ इस तरह की है और मेरी तबीयत भी कुछ इस तरह की है कि जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं होती मैं वहाँ अपनी मौजूदगी जौन सी है उसको मुसल्लत भी नहीं करता। अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ अरसे से ऐसे मामलात हैं, कुछ मुझे भी गिले हैं, शिकवे हैं जमात से, उनको भी होंगे, लेकिन मैं इन हालात में मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं अपने आप को इम्पोज करूं, क्योंकि मुझे किसी से मुस्लिम लीगी होने का सर्टिफिकेट लेने की तो ज़रूरत है नहीं। हाँ, मैं खुद सर्टिफिकेट दे सकता हूं कि कौन मुस्लिम लीगी और कौन मुस्लिम लीगी नहीं है जी। लेकिन आप देखिए ना, जिस किस्म की ये कैबिनेट बनी है, जिस किस्म के ये इलेक्शंस हुए हैं, आप मुझे बताइए कि ये जो लोग कैबिनेट में भी आए हैं, ये पहले भी मुख्तलिफ अशकाल में, मुख्तलिफ अदवार में काबीना का और हुकूमत का हिस्सा बनते रहे हैं। तो क्या फ़र्क पड़ा जी, मुझे ये बताइए कि अच्छा डॉक्टर साहब सवाल ये है, डॉक्टर साहब यही सवाल है कि एक तो जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, आप समझते हैं कि ही इज़ एनफ कैपेबल कि वो इस मुल्क के अंदर जो मुआशी बहरान है और गरीब और अमीर की जो तफरीक बढ़ गई है, मिडिल क्लास कम हो रही है, इन चैलेंजेस पर वो काबू पा सकेंगे? अब्बासी साहब, मैं तो आई डोंट नो द जेंटलमैन, मैं नहीं जानता कि ये कौन साहब है वज़ीर ख़जाना। सुना है कि ये हबीब बैंक के कोई CEO टाइप चीज़ लेकिन देखिए, पाकिस्तान को एक बैंकर की ज़रूरत नहीं है। ये तजुर्बा हम ऑलरेडी शौकत अजीज़ की शक्ल में भुगत चुके हैं और मोइन कुरैशी वगैरह की शक्ल में भुगत चुके हैं। पाकिस्तान को एक थॉरली, एक जेन्युइन माहिर मईशत की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो माशी मुश्किलात हैं, उनको पाकिस्तान को निकालने में बाहर मदद करे। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, और फिर शुमिए किस्मत देखिए कि एक साहब ऐसे हैं ये, जिनका नेशनैलिटी जो सी थी वो डच नेशनैलिटी थी, वो हलफ उठाते हैं, फिर उनको पाकिस्तानी नेशनैलिटी दी जाती है। और जहाँ तक आपने कहा कि ये क्या कर पाएंगे, इट्स वेरी अर्ली टू कमेंट। पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, जो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन है, हेल्थ के इश्यूज हैं, मतलब एक पाकिस्तान इस वक्त एक अनगवर्नेबल स्टेज पर खड़ा है। इसको पटरी पर वापस लाना, खुसूसन मईशत, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो कैबिनेट है, मैं तो सच्ची बात है, माजरत के साथ, मुझे तो ये एक जुगाड़ का मीना लगती है। तो कोई कहीं से आ गया, कोई गैर मुंतखब है, कोई अजनबी है, कोई अपना कहाँ से आया है, आई डोंट नो। मुझे तो लग रहा है कि ये अच्छा, एक ये फरमाएं सेटअप। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा ना मिल सकी, इसहाक डार साहब को जो उनके सबसे करीबी और काबिल एतमाद साथी थे, उनको वज़ारत ख़जाना ना मिल सकी, आपको सेनेट का टिकट नहीं मिल रहा, तो क्या वाकई ये माइनस नवाज शरीफ फार्मूला लेकर ही मुस्लिम लीग इक़्तिदार में आई है, और इक़्तिदार इस शर्त पर मिला है कि जी माइनस नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथी जो हैं, इस तरह काम चलेगा? आप यही समझते हैं जिस तरह के जावेद लतीफ़ साहब भी तासुर दे रहे हैं? इरशाद रमाज साहब, मैं इसमें एक थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि मैं टिकट का ख्वाहिशमंद ही नहीं हूँ, इसलिए मिलना ना मिलना तो बात का मरहला है। मैं तो इस दौड़ में अपने आप को शामिल ना किया है, ना करूँगा। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का आपने फरमाया, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा से महरूम किया गया है, और नवाज शरीफ के जो साथी हैं उनको भी साइड लाइन किया गया है, और जिन लोगों ने किया है वो आज नहीं तो कल ये चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बड़ी बदकिस्मती है, चूँकि जो हमारा नारा था वो था पाकिस्तान को नवाज दो। फिर उसके बाद एक इश्तिहार आता है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का इश्तिहार एक दिया गया इलेक्शन से 2 दिन पहले। और फिर सबसे बड़ी बात
کہ دیکھیے جو پاکستان کا جو نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، جو کہ نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، باقی تو سب تو پھیلی ہیں اس ووٹ بینک کے، تو نواز شریف صاحب کا جو یہ ووٹ بینک ہے اور ان کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو لوائلسٹ پارٹی کے لوگ تھے، وہ تو نواز شریف چوتھی مرتبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب، آپ کے وقت بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے میکانزم طے کر دیا جائے۔ شیر افضل مروت صاحب کی درخواست تھی اور پھر اس پہ ایک بڑی مفصل سماعت ہوئی اور اس کے بعد یہ میکانزم جو ہے وہ طے کیا گیا ہے، اور جو اسد وڑائچ ہیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل وہ بھی پیش ہوئے اور انہوں نے بھی بتایا کہ ہوم آفس کی طرف سے یہ خط دیا گیا ہے۔ بیسیکلی اس خط کو ہی، اس نوٹیفیکیشن کو ہی چیلنج کیا گیا تھا، اور اب یہ بھی کہا گیا ہے، جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے کہا جی درجنوں درخواستیں آ جاتی ہیں، سینکڑوں آ جاتی ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے، لیکن ہم نے انتظامی امور بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک طریقہ کار اب طے ہو گیا ہے جس میں 6 کے قریب وکلاء ہیں جو ان سے ملاقات کر سکیں گے، باقی ان کے گھر کے افراد ہیں۔ سینٹ الیکشن سے پہلے ظاہر ہے انہوں نے آن بورڈ لینا ہے، معاملات لے کے چلنے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ارشاد صاحب کہ یہ جو 5-6 وکلاء بھی ہیں یہ بھی آ کے کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کی بات میں بھی ایک کہیں نہ کہیں کوئی کنٹرڈکشن ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہ پالیسی واضح نہیں ہے۔ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ ملاقاتیں ہونا، اور سینٹ الیکشن میں سنی اتحاد کونسل کرے گی کیا؟ دیکھیں، پنجاب میں، مرکز میں اور کے پی کے میں تو ان کی بھرپور اکثریت ہے، آلموسٹ 80-90% ان کے پاس ہیں سیٹیں، 90% بن جاتی ہیں۔ اور پنجاب میں بھی اچھا خاصا ان کے پاس ہے، مرکز میں بھی اچھی خاصی سیٹیں ہیں۔ اب جو ان کو 2 نقصان ہوئے ہیں، ایک تو جو اسپیشل سیٹس نہیں ملیں اس کا انہیں نقصان ہے، کافی سیٹیں وہ کم ہو جائیں گی، اور دوسرا اگر جو بانی پی ٹی آئی وہ موجود نہیں ہے میدان میں تو کچھ نہ کچھ، جتنا بھی یہ کہیں کہ ان کے مشاورت سے ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اختلافات سر اٹھائیں گے، وہ اتنی مضبوط گرفت کے ساتھ یہ الیکشن نہیں لڑا جائے گا جس طرح ماضی میں لڑا گیا تھا۔ ہوگا یہ کہ ان کے سامنے جو پکچر یہی لوگ جا کے پیش کریں گے، آپ کو ایک غیر محسوس طریقے سے وکلاء اور جو پرانے کارکنان ہیں یا پرانے لیڈران ہیں ان کے درمیان بھی ایک آپ کو تھوڑی رفٹ نظر آتی ہے۔ رفٹ آپ نہ بھی کہیں، سرد مہری کہہ سکتے ہیں، محتاط لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اختلاف یا رنجش یا چپکلش کی بجائے آپ سرد مہری ایک ہے، موجود ہے، تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کوئی ضرور ہوگا۔ کے پی میں شاید نہ ہو کیونکہ وہاں ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ صدر بھی ہے جماعت کا، تو اس لیے وہاں کوئی پرابلم نہ ہو، یا لیکن پنجاب میں اور مرکز میں یہ ہوگا۔ اچھا، پھر ہارس ٹریڈنگ بھی تو ہمارا ایک خاصا ہے نا، ہارس ٹریڈنگ خریدنا، دیکھیں، ہارس ٹریڈنگ جو مجھے زیادہ نظر نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ سوائے پنجاب کے مرکز میں سوائے ایک آدمی کے دوسرا آدمی نہیں توڑ سکی مسلم لیگ نون، وسیم قادر کے سوا۔ پنجاب میں بھی ایز سچ کوئی بڑی جو ایک ہونی چاہیے تھی، کوئی لینڈ سلائیڈ لوگ نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا اگر کوئی امیدوار کمزور ہوا تو اس کا نقصان ہوگا، جس پہ کوئی اختلاف ہوا اگر پارٹی کے درمیان، تو پھر وہ ایم پی اے جو ہوگا، ایم این اے ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ ٹھیک ہے جی میں تھوڑا سا ابلائج کر دوں کسی کو، یا کسی نے اگر کوئی پیسہ ویسا لینا ہے تو وہ، لیکن بڑے پیمانے پر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اب جو یہ انکار ہوا ہے، یہ کیس جو ہارے ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہوگا، ایک تو سنی اتحاد کونسل کی جو افادیت تھی وہ ختم ہو گئی۔
इंडिपेंडेंट ही बैठ जाए पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट बैठे हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, उसका कोई ख़ास वो फर्क उल्टा एक नहीं पड़ेगा। कन्फ्यूजन फैल रही है। नहीं, कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, एक डिसिप्लिन में तो रहेंगे ना। बहरहाल एक पार्टी डिसिप्लिन तो होगा ना, एक पार्टी के वो डिसिप्लिन के पाबंद हैं। जब वोट देने की बारी आती है, बजट की मंजूरी आती है, तो मनमानी अरकान नहीं कर सकेंगे, ये तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो फ़ायदा होना था, एक अगर उनको रिकगनाइज़ कर लिया जाता है एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर, तो उसके फ़ायदे और होने थे, ये तो होगा। अब सेनेट इलेक्शन के बाद देखना ये होगा या उससे पहले कि पार्टी वाज़े लाएअमल क्या तैयार करती है। क्या वो मुज़ाहमत को भूल कर या स्ट्रीट पावर को भूल कर पार्लिमानी अंदाज में सियासत करती है, या फिर मुज़ाहमत की तरफ और स्ट्रीट पॉलिटिक्स की तरफ जाती है। पावर पॉलिटिक्स करती है, स्ट्रीट पॉलिटिक्स करती है। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। अच्छा, जो लोग इस वक्त फैसला कौन पोजीशन में हैं, वो तो यही चाहेंगे कि जी हमें पावर पॉलिटिक्स करनी चाहिए, पार्लिमानी या पावर ना भी कहें, पार्लिमानी सियासत करनी चाहिए। हमें स्ट्रीट पॉलिटिक्स से और स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। उनको सियाने समझाने वाले भी यही समझाएंगे। लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि सिस्टम उनको स्पेस कितनी देता है। क्या सिस्टम के अंदर भी ये अहलियत है, या सिस्टम की ये नीयत है, या सिस्टम का ये इरादा है कि उनको स्पेस दी जाए कि वो सिस्टम में अपना किरदार अदा कर सके। ये सिस्टम पर मुनहसर है। एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। कल जो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला KPK की मुलाकात थी, इस मुलाकात के बाद ओवरऑल देखा जाए हमने भी उसको अप्रिशिएट किया कि एक पुल का किरदार भी हो सकता है KPK गवर्नमेंट का या अली अमीन गंडापुर का, सिस्टम के साथ भी और अपने बानी के साथ। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि विद इन PTI आप समझते हैं कि किसी जगह ये अंडरस्टैंडिंग अब आई है कि हमें मुफाहमत वाली पॉलिसी को थोड़ा डोमिनेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीट पॉलिटिक्स का भी, हेजिटेशन का भी एक मोराल होता है कि एनर्जी चाहिए, टाइम चाहिए, आगे कोई मकसद चाहिए। वो सब चीज़ें तो सरेदस्त कुछ भी नहीं है। अब जो होना था वो तो हो चुका। देखें, हर जमात में दो ग्रुप होते हैं, एक मुफाहमत पसंद होते हैं, एक मुज़ाहमत के, हर जगह होते हैं। एक सबसे मुनज़्ज़म जमात जो जमात इस्लामी है ना, वहाँ भी हमेशा से कराची ग्रुप और पंजाब। अच्छा, मुनज़्ज़म जमात ने सेनेट इलेक्शन का फिर बाइकआउट किया माशाल्लाह। हाँ, वो नहीं ठीक है। उसमें भी ये सोच की हमेशा तफावत तफरीक रहती है। कराची ग्रुप की सोच और पंजाब ग्रुप की और KPK ग्रुप की सोच में फ़र्क होता है। ये हालात होते हैं या सिस्टम होता है कि वो किस ग्रुप को आगे आने का मौका देता है। अगर तो ये सिस्टम, ये हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, ये पार्लियामेंट उस ग्रुप की हौसला अफजाई करती है जो मुफाहमत का हामी है, तो फिर मुफाहमत की सियासत होगी। अगर ये उनको दीवार से लगाती है, कोई स्पेस नहीं देती और एक ही मंत्रा होता है कि जी हम तो आपको सज़ा दे के रहेंगे, आपको मलियामेट करके रहेंगे, तो फिर मुज़ाहमती ग्रुप ही गालिब आएगा। उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। जितनी भी दरख्वास्तें सलमान अकरम राजा साहब और दूसरे लोग लेकर गए इलेक्शन कमीशन में, सब रिजेक्ट हो गई जी कि जाएं जी आप ट्राइब्यूनल में। नून लीग की जितनी दरख्वास्तें जा रही हैं वो कबूल हो रही हैं, रिकाउंटिंग हो रही है। तो आप इसका मतलब है, अगर चाहते भी हैं कि वो मुफाहमत की तरफ आएँ, तो आप वो चाहते हुए भी उनको मुज़ाहमत की तरफ लेके जा रहे हैं कि जी आपकी बचत, आपकी बका आप मुज़ाहमत में है। मुज़ाहमत करेंगे तो मुफाहमत होगी। मुफाहमत में नहीं है कि मुफाहमत का तो ये तकाजा था कि आप उनको इंसाफ देते, उनको रास्ता देते, उनकी जो जायज़ शिकायत है उनको दूर करते। अगर आप नहीं करेंगे, एक तरफा ट्रैफिक चलाएंगे, तो फिर तो मुज़ाहमत। ठीक है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।